बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जब इंसान पर मौत का वक्त यानी कि आलम निज़ा आता है तो वो कौन से दो लोग होते हैं जो उसको फिर भी याद रहते हैं। नेज़ कब्र की पहली रात कैसी होती है और मैयत के साथ इब्तदाई 24 घंटों के अंदर क्या होता है। जब विरसा मैयत को दफना के जाने लगते हैं तो एक फरिश्ता क्या निदा लगाता है और वो कौन सी तालीम है जो कब्र के अजाब को ख़त्म कर देती है। ऐसी ही तमाम मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। जब इंसान पर मौत का वक्त आता है तो निज़ा के आलम में मौत की शिद्दत के बायस वो सब कुछ भूल जाता है, मगर वो कौन से दो लोग होते हैं जो उसको फिर भी याद रहते हैं। वो उनको भुला नहीं पाता, वो उनसे मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को जब मौत आती है तो उनकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। उलमा कराम फरमाते हैं कि ये पसीना इसलिए आता है क्योंकि नेक अमाल के कम होने के बायस वो अपने रब से शर्म महसूस करता है। रवायत में है कि अगर मैयत की पेशानी पर पसीना बह पड़े और आंखें डुबडुबा जाएं और नसें फूल जाएं तो दरअसल ये रहमत इलाही की अलामत है। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपने अजीज़ो अकारिब, माल और दौलत, सब कुछ, मगर दो लोगों को वो बंदा निज़ा के आलम में बकसरत याद करता है और भूल नहीं पाता। वो उनको सामने बिठाकर चीखने की कोशिश करता है मगर रो नहीं पाता। राना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स निज़ा की हालत में था। लोग मेरे पास आए कि जनाब फलां शख्स निज़ा की हालत में है, आप आएँ और उसको कलमा पढ़ने की तलकीन फरमाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह जब उनके करीब जाकर बैठ गए तो उसके आसपास उसके सारे अजीज़ो अकारे बैठे थे, मगर उस शख्स की आंखें छत पर लगी हुई थी। अल्लाह ताला ने उसे कुव्वत गोई बख्शी तो वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ पर। हालत नज़ा में उस शख्स को कुछ भी याद ना रहा, न दौलत, न घर, न गाड़ी, हत्ता कि ना ही वालिदैन और बहन भाई। बच्चे दौड़कर अपने वालिद को चिपक गए। उस शख्स ने फिर कहा कि मेरी बीवी कहाँ है। उस शख्स की बीवी भी रोते हुए उसके पास ही बैठ गई। अब वो शख्स कहता है, मेरा दिल तुम लोगों को देखकर रो रहा है, मेरा दिल गमगीन है, मेरी आंखें रो रही हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। कौन मेरे मरने के बाद मेरी तरह मेरी औलाद का ख्याल रखेगा। मेरे ऊपर एक एहसान करना, मेरे बच्चे को कुरान की तालीम देना ताकि उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ मेरी कब्र को कुशादा करे, मेरी कब्र को मुनव्वर कर दे। ये अमर तो यकीनी है कि हम सब ने एक न एक दिन इस फानी दुनिया से जाना है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मरने के बाद पहली मंजिल कब्र होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती हैं। और हदीस का मफहूम इस तरह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कब्रों पर एक फरिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो उसकी कब्र की मिट्टी हमवार करता है। जब लोग दफन करने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी की लेकर उन पर फेंकता है और निदा देता है कि तुम सब अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वालों को भूल जाओ। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त अहबाब और अजीज रिश्तेदार और औलाद उसको दफना कर चले जाते हैं तो इंसान दुख के साथ रोता रहता है। हर एक के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, मगर अफसोस कि उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। यूं कब्रिस्तान में हर कोई तन्हा रह जाता है। तन्हाई के साथ ही हमारा सामना हमारे अमाल से होता है। दरअसल हमारे अमाल फरिश्तों की सूरत में आते हैं। अब अमाल अच्छे होंगे तो अच्छी सूरत में, और अगर बुरे होंगे
تو بری صورت میں۔ بہرحال اس بارے میں یقین دہانی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تب وہ فرشتے ہم سے دنیا میں گزاری گئی زندگی کے متعلق ہم سے سوال کریں گے، جن سوالوں کے جوابات ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ میں نے بھی اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت طلب کی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے۔ قبرستان جانے سے دنیا کا لگاؤ اور چاہت میں کمی بھی آتی ہے۔ انسان کو اپنی اصل کی سمجھ آتی ہے کہ آخر کو اس کو مستقل ٹھکانہ ہی یہ 2 گز زمین ہی ہوگی۔ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ہم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے قبرستان گئے تو قبرستان میں داخل ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور عرض کی، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ تو حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے قبر سے سلام کے جواب کی آواز سنی اور کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دے دیجیے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا پیش آیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اچھا سن لو کہ تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مقام کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تو بیان کر دیا، اب تم اپنا حال بیان کرو۔ تو ایک قبر والے نے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کے منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پہ آ گئیں، مگر ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کی بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کے سر کی طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو قدم چلے تھے اس نے وہ پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب قبر میں داخل ہو کر میت تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا سامنا ان نیک اعمال سے ہوتا ہے۔ وہ دائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو اس کو نماز دور دھکیلتی ہے۔ خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا ہے، ابھی اس کو آرام کرنے دو، یہ نماز کا جواب ہوتا ہے۔ پھر وہ عذاب بائیں طرف آنا چاہتا ہے تو روزہ بھی اسی طرح اس کو میت سے دور کر دیتا ہے، نیز ہر طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ نیک اعمال عذاب کو میت تک رسائی حاصل کرنے نہیں دیتے، لہٰذا وہ عذاب کمزور اور عاجز ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر، جو کہ ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے، ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی عبادت میں کوئی کمزوری ہو تو میں اس کے ساتھ ہمدردی کروں گا، مگر تم سب نے ہی مل کر اس کو عاجز کر دیا، لہٰذا میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ جب میت کو دفنا کر لوگ جانے لگتے ہیں تو قبر کے 2 فرشتے، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، میت کے پاس آتے ہیں۔ ان کا حال کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز کی گرج بادل کی گرج کی سی ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں اور ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کافی دنوں کی مسافت کے بعد فاصلہ طے ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سخت اور تلخ کلام ہوتے ہیں، مگر مومنین کے ساتھ یہ سختی والا معاملہ نہیں کرتے، مگر ان کی شکل و صورت اور ظاہری دکھاوا ہی بہت ہیبت ناک اور ڈراؤنا ہوتا ہے کہ بس۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر دنیا کے تمام جن و انس مل کر بھی اس کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ پائیں۔ وہ آ کر مردے سے کہتا ہے بیٹھ جا، مردہ یکدم ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے سر سے کفن سرک کے نیچے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟
تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر میت نیک اور مسلمان ہوتی ہے تو وہ تمام سوالات کے صحیح جواب دے سکتی ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا، اور اس قبر کی دیواروں کو ہر طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ قبر بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے کیونکہ تم نے اللہ کی اطاعت گزاری کی اور فرما برداری کی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت مردے کو وہ خوشی میسر آتی ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی میسر نہ آئی تھی۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کو دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کو ایسی ہی خوشی نصیب ہوتی ہے جو کہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس میت کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں وہاں سے آتی رہتی ہیں۔ قیامت کے آنے تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ کیا ہی خوش نصیبی ہوگی اس نیک روح کی۔ جبکہ دوسری طرف نافرمان، بدکار، فاسق، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو قبر اس شخص پر تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس سے کالے زہریلے سانپ لپٹ جاتے ہیں اور اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر و نکیر آتے ہیں، وہ اس میت سے بھی وہی تینوں سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ وہ ان کے ہر سوال کے جواب میں صرف ایک ہی جواب دے پاتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے عرض کی چنگاریاں پورے قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو اوپر کی طرف دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ وہ اوپر کی جانب جنت کے دروازے سے جنت کے باغ و بہار دیکھتا ہے۔ فرشتے اس میت کو کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، اگر تم دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت اس کو ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی نافرمان، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جس سے قیامت تک کے لیے گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ قبر کا معاملہ بہت سخت اور گھمبیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آنے والے وقت کی تیاری اچھے سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کو اپنا ہم ساتھی بنا لیں۔ لہٰذا قرآن کی تعلیم کو عام کریں تاکہ قرآن پاک قبروں کو روشن رکھے اور آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ بچوں کو قرآن و دین کی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے اس واقعے سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر والے کو بہت ہی دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا۔ وہ چیخو پکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ اس راستے سے کبھی ذکر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی دوزخ کے گڑھ والی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور دریافت کیا تو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو وہ مسجد جانے لگا تو آج اس کو قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی۔
موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام رحمان اور رحیم لے اور میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے تاکہ ہمیں نجات مل سکے۔ قبرستان میں وقتاً فوقتاً جاتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی موت سے غافل ہو کر یوں نہ پھرتے رہیں اور آخرت کی تیاری اچھے سے کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی نافرمانی سے بچائے، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی